बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपसे ज़िक्र करेंगे कि एक ऐसे वक्त में जब कि बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में 2 साल की इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है या फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है, और ये बातें हो रही हैं और बड़े वसी पैमाने पे हो रही हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कैपिटल में हो रही हैं, इस्लामाबाद में हो रही हैं, सियासतदान कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका सियासत से बहुत करीब का वास्ता है, और वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस तो किसी सूरत नहीं होने, वो ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं, अभी तो नहीं होंगे। और ये हो सकता है कि क्योंकि पीडीएम की हुकूमत से चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं, हो सकता है क्योंकि वो सियासी तौर पे बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं और उन्हें उससे रिकवर करने की ज़रूरत भी है, तो वो भी अपोजिशन में चले जाएँ और 2 साल की कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए। और ये भी हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ऐसे माहौल में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और फिर सेम डे उसी दिन उन्होंने इमरान खान चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात की। और अब ज़राए की खबर एक ही आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत आपस में मुज़ाकरात के वास्ते बैठने के लिए तैयार हो गए हैं इन 2 मुलाकातों के बाद, जो अमीर जमात इस्लामी की पहले शहबाज शरीफ से हुई है और उसके बाद फिर इमरान खान से हुई है। तो ये तो एक ताज़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो मैंने आपसे शेयर कर लिया आज के व्लॉग में। दूसरी आज की जो एक बड़ी अहम खबर थी वो थी वकला की वो राउंड टेबल जो एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आज ऑर्गेनाइज़ की हुई थी फ्लैटीज़ होटल लाहौर में। और वहाँ पर उन्होंने वकला को इनवाइट किया हुआ था, और वहाँ पर सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से गुफ्तगू हुई। एतजाज़ साहब ने तकरीर की, मुझे भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था तो मैं भी वहाँ पर था। मैंने आज वो सारी फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, ख़ुद देखा वहाँ पे जाके। तो एतजाज़ साहब ने भी तकरीर की, खोसा साहब ने भी तकरीर की, ख्वाजा तारिक रहीम ने गुफ्तगू की। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सीनियर लोगों में अनवर मंसूर साहब, नासरा इकबाल साहिबा, हामिद खान साहब, अहमद अवैस साहब, सलमान राजा साहब, आबिद ज़ुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी वहाँ पर मौजूद थे। साबिक सदूर प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के कुछ वो भी वहाँ पर मौजूद थे। साबिक जज साहिबान भी कुछ जो जज के तौर पे पहले काम कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुख्तलिफ़ अज़ला के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, मिसाल के तौर पे सदूर या जनरल सेक्रेटरीज़, कुछ वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो कुल मिला के तकरीबन कोई 50 एक वकील वहाँ पे उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, और उनसे वहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी। और बात यही हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक इदारा है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको हमने डिफेंड करना है, और जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी हमने ढाल बनना है। और अगर मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट या चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के फ़ैसलों को नहीं मानेगी तो हमने उस हवाले से एक भरपूर स्टैंड लेना है। अब उसकी जो डिटेल है कि वो स्टैंड किस तरह से लिया जाएगा, वो तहरीक किस तरह से चलेगी, उस पर कुछ गौर व फिक्र हुआ है वहाँ पे। लेकिन मुझे याद आ गया कि 2007 में जब वकला तहरीक शुरू हो रही थी, मुशर्रफ साहब का ज़माना था और इफ्तिखार चॉइस साहब को उन्होंने सैक कर दिया था, तो मुझे याद पड़ता है कि इसी तरह एक कॉल दी गई थी और वकला इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद में। हम भी बिल्कुल नौजवान थे तब, कोई 25.5 साल मेरी उम्र थी। नया नया मैं बारट लॉ करके वापस आया था लिंकन सिंध से। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें भी जाना चाहिए, तो मैंने कहा जी हमें भी जाना चाहिए। हम भी चले गए उधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो चंद वकील, कोई 200-300 वकील उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे थे। और मुझे आज भी याद पड़ता है कि एतजाज़ साहब उस वक्त मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट थे। तो वकील वहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, तो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब पार्लियामेंट हाउस से निकलकर पैदल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गए। और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट का गेट एंटर हुए तो उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने नारे लगाए तो वहाँ पे जो क्राउड, जो मजमा था, वो एकदम बड़ा पुरजोश हो गया और उसके अंदर एक जैसे करंट आ गया होता है। और उन्होंने चौधरी एतजाज़ साहब को कंधों पे उठा लिया और फिर कंधों पे उठाकर नारेबाजी शिद्दत से होना शुरू। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट इन 2007। मतलब कि वो जो आगाज़ हुआ था वो, उसके बाद तो वो तहरीक बहुत बड़ी तहरीक बन गई और बड़े वसी पैमाने पे फैल गई और पूरे मुल्क से वकला ने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर बड़े बड़े एक तरह के जलसे आप कह लें, वकला के कन्वेंशंस हुए, बहुत इवेंट्स हुए, वहाँ पे तकरीर हुई, फिर लॉन्ग मार्च हुआ, जिसके नतीजे में इवेंचुअली मीडिया ने साथ हाथ मिला लिया, पॉलिटिशियन जुड़ गए, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जितनी भी उस वक्त की अपोजिशन थी वो साथ थी। तो सब जब इकट्ठे हो गए तो फिर मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा।
اور مشرف صاحب چلے گئے. تو جو اس تحریک کا آغاز تھا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, فرسٹ ہینڈ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. آئی ایم ون آف دی وٹنسز کہ جس نے وہ تحریک کو جنم لیتے ہوئے اور پھر پروان چڑھتے ہوئے, مطلب کہ بڑے ہوتے ہوئے, جوان ہوتے ہوئے, پروان چڑھتے ہوئے میں نے دیکھا اس کو, پھر اس کو اپنے اہداف کو اچیو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اب تقریباً 15 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ اسی طرح کی ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے اور وہی لوگ بات کر رہے ہیں. اور چاہیے اعتزاز صاحب گو کہ اب ذرا ظاہر ہے کہ سینئر موسٹ وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے, لیکن آج بھی ان میں بڑا جوش تھا, بڑا جذبہ تھا, اور جتنی بھی وہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں جوش و جذبے کے ساتھ ہوئی ہیں, اور وکلا نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک جگہ پر یہ بات ضرور ہوئی ہے وہاں پہ کہ جی ان حالات میں ہم کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں گے, جبکہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر ہمیں تقسیم نظر آتی ہے اور جج صاحبان آپس میں تقسیم کا شکار ہیں, اور یہ بات درست ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جب یہ ہوا تھا نا, معاملہ شروع ہوا تھا تو شروع میں کچھ تقسیم تھی, ایوری بڈی واز ناٹ ان کانسوننس ود ایوری بڈی ایلس, کچھ اختلافات تھے. لیکن جب وہ تحریک شروع ہوئی اور اس نے زور پکڑا تو پھر اتنے زور سے وہ شروع ہوئی اور اتنی پاپولر ہو گئی کہ وہ لوگ جو ڈائسنٹ بھی کر رہے تھے انہوں نے بہتر جانا کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہی رہیں, ادروائز ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. اس طرح کے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں. مثال کے طور پہ اب چلیں کیا نام لینے, لیکن ایک اس وقت کے پہلے لیڈر تھے وکلا کے, اور اس کے بعد پھر آل آف اے سڈن وہ جج بن گئے لاہور ہائی کورٹ کے. چلے میں نام لے ہی دیتا ہوں کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے. احسن بھون صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے اس تحریک کے بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کو لیڈ کر رہے تھے, ون آف دا لیڈرز. سبسیکوینٹلی آل آف اے سڈن ہی بیکیم اے جج, اور وکلا انہی کے خلاف ہو گئے, انہی کے خلاف. اس وقت پھر اعظم نذیر تاڑر صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر قانون ہے, بہت کلوز ہیں احسن بھون صاحب, تاڑر صاحب ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں, بہت کلوز بھی ہیں. تو انہوں نے سٹینڈ لیا کچھ وکیلوں کے ساتھ, اور وکلا کا ایک جتھا آ رہا تھا, مجمع آ رہا تھا کہ ہم جی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر احسن بھون کے خلاف نعرے بازی کریں گے وائل ہی واز سٹنگ ان دا کورٹ ایز اے جج آف دا لاہور ہائی کورٹ. تو پھر یہ اعظم نذیر تاڑر تھے, کچھ اور دوست ان کے تھے, جنہوں نے کھڑے ہو کر, مطلب کہ ادھر سے بھی وکیل اور ادھر سے بھی کچھ وکیلوں نے کھڑے ہو کر ان کو روکا کہ جی آپ ایسا نہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب احسن بھون صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بینچ سے اترے, وہ معاملات آپ کو یاد ہی ہوں گے, تو اس کے بعد پھر بہت سارے بڑے پیمانے پہ وکیل جو ہیں وہ سب اس تحریک کا حصہ ایک طرح سے بن گئے تھے. تو یہ مناظر میں نے دیکھے ہوئے ہیں, اور اس کو یاد رکھتے ہوئے اب تقسیم اپنی جگہ پہ ہے, تفریق اپنی جگہ پہ ہے, اختلاف اپنی جگہ پر ہے, اور اس کی بنیاد پر ساری چیزیں. لیکن جس لیول کا اختلاف اور تقسیم میں اس بار دیکھ رہا ہوں نا 15 سال بعد, وہ اس وقت اس لیول پہ نہیں تھی. تو اب ان حالات میں کیا تحریک چل سکتی ہے, کیا اتنی کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہے, کیا اپنے اہداف مکمل کر سکتی ہے, از اے کویشچن. اور یہ ہمیں تھوڑا آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا, اور اس کا بہت بڑا انحصار جو کوالٹی آف لیڈرشپ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن مجھے افسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی تحریک نہیں تھی, وہ بڑی تحریک تھی, اور جب اتنی بڑی تحریک چلی تھی تو اور پھر وہ مکمل بھی ہوئی, تو اس کے جو ثمرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دور رس ہونا چاہیے تھا. مطلب کہ 15 ایئرز ڈاؤن دا لائن حالات اس سے بھی زیادہ آپ کو ایک طرح سے برے محسوس ہو رہے ہیں. اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, جس طرح سے پارلیمان سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت کھڑی ہے, جس طرح سے سپریم کورٹ کا پارلیمان سے اختلاف ہے, جس طرح کا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے اختلاف ہے, تو ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی سچویشن ہے. اور وہ جو 15 سال پہلے کی تحریک تھی وہ مکمل بھی ہوئی, پاپولر بھی ہوئی, اپنے اہداف کو بھی جو اپیرنٹلی تھے ان کو اچیو کیا. تو اس کے بعد پھر 15 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت بہتر ہونے چاہیے تھے پاکستان میں, اور ہمیں اس کرائسس کی سچویشن میں سے نکل آ جانا چاہیے تھا, اور ریفارمز کے بعد اب ہم سموتھ آگے ٹرانزیشن کر چکے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. 15 سال کے بعد آج ہم ٹھیک اسی جگہ تقریباً کھڑے ہیں, اور ایک دفعہ پھر ایک اور تحریک چلنے کی بات ہو رہی ہے. وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں, وہی لیڈرشپ ہے, کچھ تھوڑا عمر میں بڑے ہو گئے ہیں. تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ارتقاء کا جو ایک عمل ہے وہ اتنا سلو کیوں ہے, یہ مجھے افسوس ضرور ہے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس کی جو پیش رفت ہوگی وہ آپ سے کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ آج کی خبر ہے کہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے علی زیدی صاحب, ان کو کراچی سے پی ٹی آئی سندھ کے دفتر سے اریسٹ کیا گیا. الزام ان کے اوپر لگایا جی انہوں نے فراڈ کا, کوئی
مدعی ہے، ایک فرد واحد ہے، اس نے کہا کہ 2013 میں 18 کروڑ روپے علی زیدی نے جو ہے وہ مجھے دینے تھے، اس کی مد میں انہوں نے ایک پلاٹ کی فائل دی جس کی قیمت 16 کروڑ 75 لاکھ روپے تھی، 1 کروڑ 25 لاکھ باقی بچا تھا۔ اس کی جب میں نے ڈیمانڈ کی انہوں نے ٹال مٹول کیا، جب ٹال مٹول کی تو میں نے وہ فائل بیچنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ وہ فائل بھی جعلی ہے، تو اس کا مقدمہ درج کروایا اس نے اور وہ مقدمہ درج ہو گیا۔ اب یہ مقدمہ جو ہے جو اس نے درج کرایا ہے یہ جنون ہے یا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ کیونکہ جو حالات آج کل کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ سیاسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے یا یہ جنون ہے، یہ آپ کو 1-2 دن میں بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ میں اس وقت فوری طور پہ کوئی ججمنٹ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ یہ معاملہ جو ہے یا تو ہوتا نا کار سرکار میں مداخلت کا، یا پھر وہ مثال کے طور پہ جو کیسز پہلے کیے ہیں، کچھ میں دہشت گردی لگا دی، کچھ میں سیڈیشن یعنی کہ بغاوت لگا دی، کچھ میں پبلک مسچیف لگا دیا، یہ ٹپیکل وہ والا نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے مقدمہ، اور یہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی طرف سے ہوا ہے اور اس میں انہوں نے یہ پیسوں کے لین دین کا تنازع کو بنیاد بنایا۔ تو اب یہ مدعی جو ہے کیا یہ جنون ہے، کیا یہ پلانٹڈ ہے، اور یہ ساری جو ٹرانزیکشن ہے کیا یہ جنون ہے، کیا یہ فیک ہے، علی زیدی کو پھنسانے کی کوشش کی گئی؟ ایک آدھ دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن جس طرح زور و شوروں سے پولیس آ کر ان کو لے کے گئی ہے اور ان کو کچھ دھکے بھی پڑے ہیں، وہ CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پولیس کا پیشن نظر آتا ہے کہ پولیس کی کوئی نہ کوئی موٹیویشن اس کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ پرائیویٹ انڈیویجول کے کیس میں مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، فراڈ ہوا ہے، یہ پیسوں کا لین دین ہے، تو پولیس اتنی پیشنیٹ نہیں ہوتی ہے۔ پولیس کو تو آپ کو بڑے طاقت کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں کہ جی آپ میرے ملزم کو گرفتار کریں، اور خاص طور پہ اگر وہ ملزم جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ایک ریکگنائزڈ اکنالجڈ پولیٹیشین ہے تو پولیس کا ایسے گرفتار کرتی ہے سر، دفتر میں گھس کے اور وہ بھی اریسٹ کرے اور دھکے مارتی ہوئی وہ لے کے جائے آگے، اور اس کے بعد آپ کو گاڑی میں بٹھائے اور لے جائے، تو وہ مناظر CCTV فوٹ، تو کوئی پرائیویٹ انڈیویجول جس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیویٹڈ سپورٹ نہ ہو، اس کے بغیر اس طرح کی گرفتاری بھائی نہیں ہوتی پاکستان میں، ہم نے بھی وکالت کی ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو ایک انسیڈنٹ جس طریقے سے گرفتاری عمل میں آئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے ٹرانزیکشن کی جینوننس یا اس کا پلانٹڈ ہونا اپنی جگہ پہ، اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا کسی ویلاگ میں۔ لیکن جس طرح اریسٹ ہوا ہے اس سے سرٹنلی اس میں پولیٹیکل موٹیویشن نظر آ رہی ہے۔ آج کے ویلاگ کی آخری چیز وہ یہ ہے کہ IG اسلام آباد نے طیبہ گل، وہ جو جس نے کہا جی چیئرمین نیب کے حوالے سے کچھ، اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹوری تھی جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب نے ان کو ہراس کی ہے، اور پھر انہوں نے اب الزام لگایا طیبہ گل نے کہ جی مجھے 1 مہینہ تقریباً پرائم منسٹرز ہاؤس میں نظر بند رکھا گیا۔ تو اس انکوائری میں IG پنجاب نے آج بھی عمران خان کو طلب کیا تھا، کل بھی کیا ہوا تھا، عمران خان صاحب آج بھی پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پیشی میں جو یہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں کل کی جو پیشی تھی اس میں IG پنجاب نے مجھے بھی طلب کیا ہوا تھا اور میں کل وہاں پر گیا تھا، اور اس کی ایک لمبی اب کہانی ہے جو میں اس ویلاگ میں تو اب آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت جلد آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ مجھ سے کیا پوچھا گیا، میں نے کیا جواب دیا، میں نے اپنا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی وہاں پر دیا ہے، وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور عمران خان صاحب کے اوپر الزام کیا ہے اور مجھے کیوں وہاں پہ طلب کیا گیا تھا، اور جب طلب کیا گیا تو مجھ سے پوچھا گیا اور جو پوچھا گیا اس کا میں نے جواب کیا دیا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد۔ بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔